दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं और ब्रेक के बाद ज़रा बात उड़ता जम्मू कश्मीर की करते हैं। उड़ता जम्मू कश्मीर की बात इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस आपने 3 दिन के बाद दिया, यानी मुसलसल 2-3 दिन हमने प्रोग्राम चला और उसके बाद जिस तरीके का फीडबैक आपने दिया मजबूत किया, उसने हमारे विजन को और ज़्यादा बड़ा कर दिया कि ये मामला दरअसल सिर्फ ड्रग्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये और भी कुछ मामला ज़िंदगी के हैं जो ड्रग्स के साथ जुड़े हुए हैं और जिस पर गुफ्तगू करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर। अगरचे अभी तक ये गुफ्तगू बहुत पहले होनी चाहिए थी लेकिन थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन अब उम्मीद ये है कि अब ये गुफ्तगू एक तहरीक की शक्ल लेगी और जब तक हम उड़ता जम्मू कश्मीर का टाइटल ख़त्म ना करें, नौजवान नस्ल जो लाखों की तादाद में इसमें फंसे पड़े हैं, चाहे वो मंशियात ले रहे हैं, चाहे वो शराब के नशे में हैं, चाहे वो दीगर नशे कर रहे हैं, जब तक उन्हें हम वापस कौमी दायरे में ना लाएं, जहां अपने वापस घरों में ना लाएं, तब तक इस बातचीत को जारी रखना है, तब तक आपने और हमने मिलकर काम करना होगा। अब सवाल ये भी है कि आप और हम जब काम करेंगे तो ज़ीहस अफराद जिनके ज़िम्मे अमन कानून है वो क्या कुछ करेंगे, तो उन पर यह जिम्मेदारी भी आयद होगी कि वो भी अपने एसी कमरों से बाहर आए और सूरत हाल का जायज़ा लेकर कार्रवाई करें। खुशी होती है जब पेडलर्स को पकड़ा जाता है और हमें लगता है कि शायद कोई काम हो रहा है, लेकिन आज भी वो सवाल बरकरार है कि पेडलर ने हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो बनाई, लेकिन उस बड़े शख्स का क्या जो गाड़ियों की गाड़ियां ला रहा है, जो मेन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, उस पर आज तक हाथ क्यों नहीं पड़ा? यह सवाल मुसलसल हम पूछते रहेंगे तब तक जब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां कुछ ठोस बात सामने ना रखें कि जनाब ये वो बड़े आदमी थे, ये वो बैकबोन पर चलाने वाले लोग थे, ये वो अफराद थे जो पर्दे के पीछे से इस काम को चला रहे थे। जब तक वो पर्दा चाक नहीं होता है, उन लोगों को गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, उन्हें पाबंद सलासल नहीं बनाया जाता है, तब तक हम सवाल लगातार उनसे पूछेंगे। सवाल सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से नहीं होगा, सवाल होगा सियासी जमातों से भी, जिनके आज के दिन भी अभी खामोशी है, क्योंकि न जाने क्यों वो इस पर्दे को चाक करने से डर रहे हैं। इतलात और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात से बड़े पैमाने पर तबाही मच रही है। अस्पतालों में और दीगर मराकिज में हर गुजरते दिन के साथ सैकड़ों नौजवान आते हैं। पहले जमाना यह था कि 1-2 पेशेंट आता था, फिर 2-4 हुए, अब दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नौजवान हर दिन जबरदस्ती लाए जाते हैं, कुछ लोग खुद आते हैं। फिर हमारे ये तो अस्पतालों का हाल है, फिर जब आप पुलिस स्टेशन का हाल देखें तो वहां पर बेहाल है। वालिदैन की एक अच्छी खासी तादाद आपको पुलिस थानों के बाहर नजर आएंगी। अगर आप दर्द दिल रखते हैं तो उनसे जाकर कभी पूछें कि आप आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो पता लगेगा आपका कि उसका बेटा, उसका बच्चा मंशियात की दलदल में फंसा है, पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं पा रही है क्योंकि कानून उस तरीके के अभी भी बने नहीं है कि उसको लाकर पाबंद सलासल कुछ दिन किया जाए, उसको धमकाया जाए, उसको डराया जाए। बरक्स ये कि वालिद को दिलासा दिया जा रहा है कि कुछ नहीं, हम मामलात को ठीक करेंगे। तो ये भी एक कहानी है हमारे शहर की। फिर और आगे बढ़िएगा तो आप अब पब्लिक प्लेसेस पर खुलेआम शराब भी देख रहे हैं और सिगरेट तो बड़ी आम चीज हो गई है। यानी एक तरफ से सिगरेट है जिसको लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस हेल्थ, लेकिन फिर भी हमारे मदारिस के बाहर, हमारे मकतबों के बाहर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर धड़ल्ले से बिक रही है। फिर शराब जो महदूद हुआ करती थी एक ज़माने में जम्मू कश्मीर के अंदर, अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक गाड़ियों में भी इसका लेना आना वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तो सूरत हाल ये भी तबाही की ओर चल रही है। फिर तीसरा सबसे बड़ा, ये ड्रग्स जो जहां से भी आ रहा है और मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने में ले चुका है, यानी तबाह कर चुका है। अगर हम आज भी बात नहीं करेंगे, अगर हम आज भी यकसा होकर एक बात करें, तब जाकर ये मामला हल होगा। वरना मेरा यही अभी तक मानना है कि हम ये इंतजार कर रहे हैं कि ये तो उसका बेटा है, ये तो उसकी बहन है, ये तो उसकी बेटी है जो इस डिप्रेशन और इस दलदल में है, मेरा क्या है, खामोश हो जाओ जी, तमाशा देखो। और ये तमाशा हमारे घर तक एक दिन तमाशा बनाएगा और फिर हम हाथ मलते रहेंगे। अच्छा ये है कि हम सब इस पर गुफ्तगू करें और बात भी करें।
بالکل دو چار چیزیں ہیں جو اس میں اور بھی آپ کو سمجھانی ہے. ذرا گرافکس پر بھی چلتے ہیں. گرافکس کے ذریعے جلدی سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھائیں گے کہ اصل میں صورتحال صرف یہیں تک نہیں کہ اڑتا جموں کشمیر منشیات کے سبب بنا ہے، بلکہ منشیات اگر ختم بھی ہو جائے ایک اور سنگین مسئلہ ہے. تو تیزی سے یہ رجحان جو جموں کشمیر کے نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے وہ باعث تشویش ہے. سب سے خطرناک پریشانی کہ اگر ڈرگ سے کوئی باہر نکل رہا ہے تو ہیپیٹائٹس سی کا بھی شکار ہو رہا ہے. جو کل کے پروگرام میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ٹچ کیا تھا. ہیروئن کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور یہی ہیپیٹائٹس سی کی بیماری کا سبب بن رہا ہے. تقریباً 4 میں سے 3 منشیات استعمال کرنے والے نوجوان یا جو شہری ہیں وہ ہیپیٹائٹس سی سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سالانہ HIV کے معاملات میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. مختلف رپورٹس اور سرکاری اعداد و شمار بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. صرف ہیپیٹائٹس سی نہیں بلکہ بی اور اس کے علاوہ جو HIV ہے اس میں بھی کیسز بڑھتے دیکھے گئے. ہیپیٹائٹس سی اور بی سب سے بڑا مسئلہ. تقریباً 70% کے آس پاس منشیات استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس سی سے متاثر ہوئے اور ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں وہ بعد میں ایک اور بیماری میں پھنستے ہیں. انجیکشن یا پھر ادویات کا استعمال عام ہونا بھی پریشانی کا سبب ہے. ماہرین نفسیات اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں علاج نہ کیا جائے تو جگر کی دائمی بیماری کا بھی یہ باعث بن سکتا ہے، جو کبھی بھی آپ کو پھر چھوڑے گی نہیں، جو آپ کے لیورز تک بری طرح آپ کو متاثر کرے گی یہاں سے اگر آگے بات بڑھتی ہے. 3 سے 6 مہینے تک مہنگی اینٹی وائرل ادویات کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو لوگ ڈرگ سے باہر بھی نکلیں اور پھر ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہو جائیں. اور یہی سوال جب ہم نے معالجین سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. منشیات استعمال کرنے والوں کے خاندانوں پر اضافی بوجھ، جو مالی بوجھ بڑھ رہا ہے، وہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے. پھر ڈکیتی، چوری، پھر ریپ جیسے کیسز کا سامنے آنا اور آج کی سوسائٹی میں یہ ایک اور شاید عام سی بات ہو گئی ہے. ہیپیٹائٹس سی وائرس سے جگر کے امراض کا خطرہ زیادہ ہے. یعنی ایک ایسا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہیپیٹائٹس سی، بی اور HIV کا سبب جو ہے، ساری چیزیں اس کا بیسک وہ جو ہے وہ ڈرگز مانی جا رہی ہیں. اب ذرا اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے خاص مہمان مولانا ارشاد احمد تانترے صاحب ہیں اور وادی کشمیر سے اور جموں صوبے سے ہماری کوشش ان پچھلے تقریباً 1-1.5 ہفتے سے رہی ہے کہ اہم ترین شخصیات کو جن کا سماج کے اندر رول ہے، مختلف تنظیموں یا شعبوں کے ساتھ جڑے ہیں اور کئی جو ائمہ مساجد ہیں، مفتیان اکرام ہیں یا پھر علماء دین ہیں یا پھر سوشل ورکرز ہیں، تمام لوگوں کو ہم نے انوالو اس پروگرام میں کیا ہے. آج ذرا ارشاد صاحب سے بھی ذرا اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ارشاد احمد تانترے صاحب، خوش آمدید کہیں گے پروگرام سلام جے کے میں. شروعات ذرا اسی سے کریں گے کہ موجودہ جو صورتحال پر ہے، پہلے تو فرسٹ ریاکشن آپ کا اس پر، اور جو ہماری اجتماعی ذمہ داری تھی جس پر ہم بار بار مفصل روشنی ڈالتے ہیں، کیا وہ ادا کرنے میں ہم بحیثیت سول سوسائٹی، بحیثیت معاشرہ کامیاب ہو سکیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واصلی واسلم علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچائے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ جو مسئلہ اس وقت حالیاً درپیش ہیں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری اس کشمیر وادی میں، تو جو ڈرگس اور منشیات کا جو دلدل اس وقت چل رہا ہے، جو منشیات کا دور اس وقت چل رہا ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ دین کے اعتبار سے ہوتی ہے. کیونکہ ہم دین کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو شریعت نے اس شراب نوشی کو، ان ڈرگس والی چیزوں کو، ان منشیات سے ہمیں بچنے کی کافی زیادہ تلقین کی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ جو منشیات ہیں چاہے اس میں کوئی بھی قسم داخل ہو تو ان میں بچنے کی اشد ضرورت ہے. جو ہم حالیاً دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں نوجوان آج کل اس دلدل میں کافی زیادہ تیزی سے جو ہے داخل ہو رہے ہیں یا پھنس رہے ہیں، تو ان سے بچنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، کیونکہ انسان اور جانوروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ انسان کی یہی عقل ہے. جب ان منشیات سے ہماری عقل ہی ضائع ہو تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا. اگر آپ شریعت کے رو سے دیکھیں تو شریعت نے ہمیں 5 چیزوں کی طرف انتہائی زیادہ اشارہ دے دیا ہے کہ ان 5 چیزوں کی اور ہمیں زیادہ حفاظت کرنی ہے. ان 5 چیزوں میں ایک چیز وہ ہے حفظ العقل. ہمیں عقل کی حفاظت انتہائی زیادہ ضروری ہے. لیکن جب لوگ ان منشیات میں جا رہے ہیں، جب لوگ ان ڈرگس وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے ڈرگس میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ہو، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے لیے گئے ہوں، چاہے وہ کوفین ہو، چاہے وہ کوڈین ہو، کوئی بھی قسم ہو ان منشیات میں سے، ان سے بچنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آ رہی ہے، اگر ہم اس کی اصل تہ تک جانا چاہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہماری اس کشمیر وادی میں روز بروز کیسز آ رہے ہیں، ہاسپٹلز میں، راستوں میں، ہر کسی جگہ. بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس نے کوئی ڈرگز ایسا استعمال کیا ہو تو چکر آ کے اس نالی میں پڑا ہوا ہے. سب سے زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا هل انت شربت الخمر فی الجاہلیہ، کیا آپ نے جاہلیت کے زمانے میں شراب نوشی کی ہے؟ کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں شراب کو اعزازاً پیا جاتا تھا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی، جب شراب حلال تھی اس وقت بھی میں نے شراب نہیں پی. جب پوچھا گیا کیوں، ابو بکر صدیق نے جواب دیا کنت اصون عرضی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا. تو ابو بکر صدیق کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اس کی کوئی عزت نہ دنیا میں ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں ہو سکتی ہے. اگر آپ ان اسباب کی طرف دیکھیں گے، ان وجوہات کی طرف دیکھیں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اہمال الوالدین بھی ہے. جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ان کی کافی زیادہ سستی ہے. مطلب آج کل والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. یعنی کوئی والد اپنے بچے سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ تھے کہاں پہ. آپ نے ایسا حلیہ بنایا ہے، کوئی دین کی کوئی چیز آپ نظر نہیں آ رہی ہے، تو کوئی والد اس بچے سے نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی ماں اپنی بچی سے نہیں پوچھ رہا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اہمال الوالدین ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پوچھ تاچھ کرنے میں بہت زیادہ سستی کر رہے ہیں. قرآن کریم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اگر کسی کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، اگر کسی کو کشمیری سمجھ میں نہیں آتی، تو آج کل ہمارے اس دین کو ہر کسی لینگویج میں بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وارڈ آف یور سیلوز اینڈ یور فیملیز اگینسٹ اے فائر ہوز فیول از مین اینڈ اسٹونز وقودها الناس والحجارہ. لیکن پھر بھی کوئی نہیں سنبھلتا. ہم نے فکر آخرت کو گنوا دیا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو گنوا دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جس قوم میں دین زائل ہو جائے، جس قوم سے دین چلی جائے، جس گھر سے دین چلی جائے، اس گھر میں کبھی سکون کی زندگی کرتا. ٹھیک ہے جی ارشد صاحب، یہ تو شرعی معاملہ ہے، لیکن اب بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہے نا، اب یہ معاملہ ہو چکا ہے، بتدریج چل رہا ہے. اب جو ذمہ داریاں ہماری تھی ایز اے سول سوسائٹی کی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایز اے سول سوسائٹی کے طور پر مذہبی انجمنیں، ادارے پورا کر پا رہی ہیں؟ پھر سیکنڈ فیز میں لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جن کے ذمہ بہت بڑا کام ہے وہ آج تک کر پائی ہیں؟ والدین کی ذمہ داری تو ہے کہ انہوں نے پوچھنا تھا، نہیں پوچھے، یہ ایک پہلو آیا. اب جب یہ دلدل ہے، ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے سامنے ہیں، اب آپ کی اور میری جو ذمہ داری ہے کیا ہم وہ پورا کر پا رہے ہیں آج کے دن میں؟ دیکھیے میں ایک چیز گور صاحب یہ کہنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذمہ داری کے حوالے سے بات کی ہے، اس وقت جتنی بھی تنظیمیں ہماری اس وادی میں چل رہی ہے، ہر کسی تنظیم کے سربراہ ہوں یا ان کے ذمہ داران ہوں،
ہر کسی کو اس بات کی طرف دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اس دلدل سے کیسے نکالیں. دین کی زیادہ تعلیم آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ دین کے نقطے نظر سے دیکھیں گے نا تو تمام کاموں کا حل تو دین ہی ہے. دین کے بغیر تو کوئی کام کسی کام کا حل نہیں نکالا جا سکتا. آج کل امت میں افتراق کے بجائے امت میں جو افتراق چل رہا ہے، انتشار چل رہا ہے، بگاڑ فساد چل رہا ہے، آپس میں انتشار چل رہا ہے، ہمیں اس کو سائیڈ لائن کر کے ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جب نوجوان نسل ہی نہیں رہے گی تو اتحاد کس بات کا؟ جب ہماری بیٹیاں نہیں رہیں گی، جب ہماری بہنیں نہیں رہیں گی تو اتحاد کس چیز کا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تنظیمیں جو ہیں اس وقت مل جل کر اتحاد کے ساتھ ہمیں ان ڈرگز پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. ارشاد صاحب، چونکہ آپ ایک دائی ہیں اور آپ اکراس دا جموں کشمیر گھوم رہے ہیں، کبھی نارتھ میں ہوتے ہیں، کبھی ساؤتھ میں ہوتے ہیں، کبھی سینٹر میں اپنی دعوت کا کام دیتے ہیں، کبھی جموں چلے آتے ہیں، تو یہ ذرا مجھے بتائیے کیا آپ کو کہیں پر یہ چیز نظر آئی کہ جناب ایک مخصوص کیمپ لگایا کسی آرگنائزیشن، دینی آرگنائزیشن نے، اور اس میں ان والدین کو بلایا گیا، ان بہنوں کو بلایا گیا، ان بھائیوں کے پاس جانے کی کہیں کوشش کی گئی؟ کیا کوئی انفرادی سطح پر بھی آپ کو کہیں کچھ دکھا کہ میرے مذہبی پیشوا، میرے بڑے بڑے لوگ جو قبا اور عبا پہنتے ہیں، انہوں نے کوئی ذاتی پہل بھی کی ہو اس ضمن میں؟ دیکھیے گور صاحب، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری بات کریں گے تو ہم نے ڈرگز پہ کیمپس لگائے ہیں، سکولز میں ہم گئے ہیں، وہاں پہ ان والدین کو بلایا بھی گیا ہے اور ان کو اس بات کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو ان ڈرگز والی چیزوں سے دور رکھیں. ہم نے ڈرگز کیمپ کیے ہیں. ایون میں انڈیویجولی کہوں گا کہ میں نے گورنمنٹ کے ساتھ جو ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے کئی مقامات پہ ڈرگز پہ پروگرام کیے ہیں. ایون میں ہائر سیکنڈریز میں گیا، میں سکولز میں گیا، میں نے کالجز میں گیا، اور سب سے بڑا المیہ مجھے یہ لگا کہ ایک سکول، اب میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ ایک سکول میں وہاں کا جو سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس سکول میں 90% بچے ڈرگز میں مبتلا ہیں. تو اگر اس چیز کا ازالہ کیا جا سکے گا تو کیسے کیا جا سکے گا محترم گور صاحب؟ کیا وہ وہاں کا ذمہ دار اس پہ کام نہیں کر سکتا؟ کیا یہ خالی علماء کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہر ایک جو یہاں پہ فرد ہے، کیا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمیں تو اس امت کو داعی امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. علماء اس بارے میں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے، لیکن مزید اس میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اگر ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہوگا. ارشاد صاحب ایک جب ذمہ داری کی بات ہوئی ہے تو اس میں ایک ایڈ آن بھی کرنا چاہوں گا، ذرا اپنا اس پر بھی تجزیہ دیجیے گا کہ جو مختلف ادارے ہیں جن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات تو الگ ہم اعداد و شمار کے ذریعے بتاتے ہیں وہ کتنا کامیاب کتنے ناکام رہے ہیں، لیکن جب فلاحی اداروں کی بات، جب نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو خود کو کہلاتی ہیں، این جی اوز کہلاتی ہیں، یا دیگر کئی مذہبی اور سماجی تنظیمیں ہیں، ان کی ذمہ داری کیا اب یہ نہیں ہو گئی ہے کہ واک، سیمینارز اور باقی ساری چیزوں سے اوپر اٹھے اور ایک میسو کیمپین صرف ڈرگز کے خلاف چلائی جائے؟ نمبر 1. نمبر 2، منشیات کے جو اشتہارات ہیں جس میں ایک بہت بڑی کیمپین پورے ملک کے اندر چلتی ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، جرائد کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، یہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے. تو کیا ان تنظیموں کے، ان اداروں کی یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب کیمپین وہ کریں تو میسو کیمپین میں اس بات کو بھی یقینی بنائیں، حکومت پر، اداروں پر دباؤ بنائیں کہ یہ جس حساب سے آپ ایڈورٹیز کر رہے ہیں، جگہ جگہ پوسٹرز، جگہ جگہ بینرز، الگ الگ جگہوں پر، دیواروں پر چسپا، درختوں پر، اس سارے سلسلے کو ختم کیا جائے اگر نئے سرے سے شروعات کرنی ہے ایک میسو کیمپین کی اس پوری لعنت کے خلاف؟ بالکل یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ان ڈرگز کو زائل کرنے کے لیے، ان منشیات کو دور کرنے کے لیے ہمیں تربیتی کورس کرنے ہوں گے، تربیتی کیمپس کرنے ہوں گے، تاکہ ہر ایک فرد کو وہاں پہ بلایا جا سکے اور شریعت کے نقطے نظر سے بھی اور عمومی جو حالات ہیں ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ پروگرام اس چینل کی وساطت سے ہو رہا ہے، کل میں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے معلومات حاصل کی تھی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نہیں سو پایا ہوں. جو حالت میں نے اپنی وادی کی دیکھی یا اوورآل جو میں نے 2019 کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ بلینز میں، ملینز میں لوگ چلے جا رہے ہیں اس دلدل کی اور. ہر کسی فرد کی ذمہ داری ہے تربیت کیمپس کیے جائیں. ہماری جمعیت جو ہے، جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، اس بارے میں کام کرتی بھی آئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مزید کام کرے گی. سکولز میں، کالجز میں یہ کیمپس ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے.
تاکہ لوگوں کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ اچھا، ایک آخری چیز جو میں نے آپ سے جاننا ہے، اس کے بعد میں نے بریک پہ جانا ہے، تو آپ کو بھی کام ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ یہ جو ہم جب ڈونیشنز کی بات آتی ہے اکراس دا سیکشنز، تو ہم یہ تمیز نہیں کرتے کہ یہ پیسہ دینے والا کون ہے، اور اکثر میرے مشاہدے میں اب یہ چیزیں آ رہی ہے انٹائر نارتھ ساؤتھ سینٹر سے، اس طریقے کے آدمی ہیں جو ڈرگز کے ساتھ مبتلا ہے، جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں لیکن وائٹ کالر بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مختلف انجمنوں کو، مختلف این جی اوز کو، مختلف اداروں کو پیسے دیے، اور اب وہ اس چیز کا یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں تو دینی کام بھی کر رہا ہوں۔ کیا مذہبی تنظیموں کا، ان این جی اوز کا یہ حق نہیں بنتا کہ اب جا کر ایک فلٹر لگایا جائے کہ میں نے کس سے 1 روپیہ لینا ہے اور کس سے نہیں لینا ہے؟ اور کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم کال کریں فار اے سوشل بائیکاٹ ٹو دوز جو لگاتار اس پریشانی میں ہمیں مبتلا کروا رہے ہیں، جو ڈرگز باہر سے لا کر یہاں بیچ رہے ہیں؟ جی یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بھی این جی اوز یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے پہلے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو بچہ اس ڈرگس میں مبتلا ہے، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ جس بچے کے پاس جو اس منشیات میں داخل ہو چکا ہوگا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو گور صاحب وہ پیسے لائے گا کہاں سے؟ بالکل۔ جوتے کی پالش کھانے والا بچہ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جوتے کی پالش کھا کر اپنا نشہ دور کرتا ہے، تو یہی بچہ کل اپنی اللہ بچائے اپنے گھر میں تو چوری کرتا ہے۔ یہ بچہ جو ہے اگر اس کی شادی ہو چکی ہو تو یہ تو اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ عاقل نہیں ہے، اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ تو جتنے بھی این جی اوز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں اگر کوئی فنڈ ہمیں جمع بھی کرنی پڑے، اگر کوئی بچہ مطلب کسی مالی اعتبار سے پریشان ہے، ہمیں ان کو مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اس دلدل سے نکل جائے، ہم وہ ان منشیات سے نکل جائیں۔ ایک چیز میں آخر پہ یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ محترم گور صاحب، کتاب ایک ہے الزواجر عن اقتران القبائح، یہ میں تمام جتنے بھی یہ پروگرام سننے والے ہوں گے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عقاب کتنا ہے، سزا کتنی ہے شریعت کے نقطہ نظر سے۔ یہاں پہ ایک کتاب ہے الزواجر عن اقتران القبائح ابن حجر صاحب کی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بچہ جو اس منشیات میں داخل ہو چکا تھا، ہر دن اپنی ماں کے پاس اس نشے کی حالت میں آتا تھا، تو جب ایک شخص ایک دن اس علاقے میں آیا، جب اس علاقے میں ایک دن ایک شخص آیا تو اس نے قبرستان دیکھی، اور قبرستان میں ایک قبر عصر کے بعد کھلتی تھی اور وہاں پر گدھے کی آواز نکلتی تھی، گدھے کی آواز، قبر سے گدھے کا سر نکلتا تھا۔ نہیں تو ہم گدھوں کو قبرستان میں نہیں دفناتے ہیں نا۔ جب اس صاحب نے یہ تفتیش کی، یہ چھان بین کی کہ وجہ کیا ہے کہ اس قبر سے گدھے کا سر نکل رہا ہے، تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت اون وغیرہ اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ جب اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ تو قبرستان کے نزدیک ہی رہتی ہے، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جس کی قبر عصر کے بعد کھلتی ہے اور گدھے کا سر نکلتا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے، اس کو کیا اتنی عذاب کیا ہے؟ تو اس ماں نے جواب دیا کہ جب بھی یہ میرا بیٹا میرے گھر میں داخل ہوتا تھا تو میری بات اس سے یہ ہوتی تھی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، شراب مت پیو، منشیات میں مت داخل ہو جاؤ، اس دلدل میں مت پھنسو۔ تو وہ بیٹا مجھے وہاں سے جواب دے رہا تھا، اے میری ماں، آپ گدھے کی طرح ہمیشہ بات کرتے رہتی ہو، گدھے کی طرح ہمیشہ پکارتے رہتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی کہ جب بھی عصر کا وقت ہوتا تھا وہ قبر کھل کے وہاں سے گدھے کا سر باہر نکلتا تھا۔ تو ہمیں ان نوجوانوں کو دینی اعتبار سے التخویف من عقاب اللہ، ہمیں اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرانا ہوگا، تب جا کے ہم اس دلدل سے انشاءاللہ نکل۔ چلیے، بہت شکریہ ارشد مدنی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اس چھوٹی سی نشست کے اندر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، کوشش ہماری ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہم نے پروگرام شروع کیا، پہلے ہم نے معالجین سے گفتگو کی، جاننے کی کوشش کی کہ گریوٹی ہے کیا، اب ذرا مذہبی انجمنوں سے، مذہبی معاملات چلانے والے لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کوشش کروں گا پھر لا انفورسمنٹ اور وکلا سے بھی بات ہو، تاکہ سول سوسائٹی کے ہر ایک فرد کو جھنجھوڑا جائے، اور سفارہ ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے اس پورے معاملے میں۔ اگر ہم صرف یہ چاہیں کہ شاید میری انتظامیہ، میری پولیس سب کچھ کرے گی، یہ ڈیڈ امپاسبل ہے، unless and until we make pressure، ہم اٹھیں، آواز اٹھائیں، اور یہ کوئی اللیگل آواز نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ میری ریاست، میرا ملک، میری سرزمین منشیات سے پاک ہو، اور اس کے لیے ہم سب نے
दायरे में रहकर उठकर बात करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारा इस पूरे मामले में साथ देंगे। छोटा